إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال عز من قائل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال عز من قائل: فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، وزين أخلاقنا بزينة القرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن، وارض عنا يا أرحم الراحمين بالقرآن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين يا رب العالمین. ساری تعریفیں عظمت و کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ذوالجلال والاکرام، شان کے شاعر شان، اسی کے لیے ہر کبریائی حق ہے، ہر عظمت وہی آسمانوں اور زمینوں کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. وہی
बनी आदम को बल्कि कायनात के हर चरिंद परिंद को रोजी फराहम करता है, नफा और नुकसान का मालिक है। कायनात का निज़ाम चलाने में किसी की शराकत, किसी की मुआवनत, किसी के मशवरे का मोहताज नहीं है। वो भी बेनियाज रब है, हम उसके दरबार में नियाजमंद है। वो गनी रब है, हम उसके दरबार में फकीर है। वह हमारा खालिक है, हम उसके मखलूक है। वह हमारा माबूद बरहक है। हमें उस रब्बुल जलाल वल इकराम के दरबार में इबादत के नजराने पेश करने हैं। वही नियामतें अता करने वाला है, वही औलाद देने वाला है, वही जिंदगी की खुशियां और गमियां अता करने वाला है। ए उम्मत इस्लाम, अपने रब की अजमत को पहचानो, किबरियाई को पहचानो, उसकी बंदगी का हक अदा करो, उसकी नेमतों को पहचान करके उसका शुक्रिया बजा लाओ, इसलिए कि नेमतों पर शुक्रिया मजीद नेमतों का सबब बनता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मगर याद रखो उसकी नेमतों को न पहचानना और फिर उस पर शुक्रिया अदा न करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सख्त गज़ब और नेमतों के छीन जाने का भी बाइस बन सकता है। बेशुमार दुरूद और सलाम बरज़ात अक़दस के रसूल अकरम सलवात व रब्बी व सलाम अलैहि पर, जिन्होंने हमें रब कायनात के दरबार में झुकना, इबादत करना सिखलाया, जिनने हमें रोशन शाहरा की तरफ रहनुमाई फरमाई। जहालतों, बेखबरियों, जुल्मतों से हमें रोशनी की तरफ निकाला अपनी रहबरी और रहनुमाई से, और इस राह में उन्होंने बेशुमार कुर्बानियां, बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त की, कुर्बानियां पेश की, हिजरतों की सऊबतें उठाई, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलिमा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दावत और दीन इस्लाम की तफासील इस उम्मत तक पहुंचाई। तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को रोशन शाहरा पर डाला और फरमाया कि इस रोशन शाहरा से वही गुमराह होगा जिसके मुकद्दर में हलाकत लिखी होगी। ए उम्मत इस्लाम, अपने पैगंबर को पहचानिए, उनके नबूवत के मकाम को पहचानिए, उनकी रिसालत की अजमत को पहचानिए, उस पर ईमान लाइए, उनके साथ अपनी जान, अपने आल, अपने औलाद, अपने वालिदैन और कायनात के तमाम खजानों और मनसबों से ज्यादा उनसे मोहब्बत कीजिए, तभी ईमान मुकम्मल होगा। उनका नाम मुबारक आते ही उनकी ज़ात अक़दस पर दुरूद और सलाम भेजे कि वो इंसान के खुद अपने फायदे में है। मन सल्लल्लाहु अलैहि मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा, जो एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर दुरूद और सलाम भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल करता है। अपने इस पैगंबर को पहचानिए, उनकी सीरत को पहचानिए, उनके अखलाक को पहचानिए, उनके किरदार को पहचानिए, उनकी हया को पहचानिए, उनके सिद्क़ मकाल को पहचानिए, उनकी अमानतदारी को पहचानिए, उनके हया और उनके अखलाक को, उनकी मेज़बानी को, उनकी मेहमान नवाजी को, उनकी गरीब परवरी को, उनकी गमगुसारी को, उनकी हमदर्दी को पहचानिए और वो अखलाक अपने अंदर जज़ब कीजिए। इंसान दोस्ती के लिए, कायनात की एक एक मखलूक के लिए हक अदाई का, उनका सलीका उनसे सीखिए और इस्लाम के सच्चे नुमाइंदा, इस्लाम के सच्चे सफीर, इस्लाम के सच्चे मुनादी और दाई बनिए। उनके अखलाक, उनके किरदार को इख्तियार करते हुए ए उम्मत इस्लामिया, खुशनसीब है ये उम्मत
کہ اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر الامم بنایا، جس کا فرض منصبی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا گیا، جس کی ذمہ داری ایمان باللہ اس کے کندھوں پر ڈالی گئی، اور امت کے جس طبقے نے اس دعوت پر لبیک کہا اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان بندوں تک، ان انسانوں تک، اس جہاں تک اس دعوت کو پہنچائیں جو ابھی اس دعوت کو پہچاننے سے انکاری ہے۔ ان لوگوں تک اسلام کی سچائی اور عظمت اور اس کے محاسن، اس کی خوبیاں اپنے قول و کردار اور اپنے عہد و وفا اور کریمانہ خصال اور حلیمانہ صفات اپنے اندر پیدا کر کے ہم اس دعوت کو اغیار تک پہنچانے کے فرض منصبی سے سبکدوش ہو سکتے ہیں، تبھی ہم خیر امت ہیں۔ خیر امت لقب یوں ہی نہیں مل جاتا، بغیر عمل کے نہیں مل جاتا، ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوئے بغیر یہ لقب نہیں ملتا۔ اس وقت کائنات میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو خیر امت میں شامل ہونے کی ان میں استعداد ہے، انہیں دعوت دی گئی ہے، مگر اپنی غفلتوں سے، اپنی بے خبریوں سے، اپنی جہالتوں سے، اپنی لاپرواہیوں سے دنیا میں زیادہ مگن ہو کر کے ان ذمہ داریوں کو فراموش کر چکے ہیں۔ یہ آیت جو میں نے اپنے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے رکھی، سورہ اعراف کی ایک اہم آیت ہے جو ہمارے ضمیر، ہمارے اندرون کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہمیں خطاب کر کے ایک وعید، ایک خطرناک تنبیہ کی ہے، ایک وعید سنا، ایک وارننگ دی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، بہت سے لوگوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ ان میں کیا ایسا تھا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ہمیں اپنے حدود اربع پر غور کرنا چاہیے، اپنے ان سلامت اعضاء پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے اس انسان کو اچھے سانچے میں پیدا کیا ہے، اچھے سانچے میں ڈالا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کتنی اچھی شکل، کتنی اچھی صورت، کتنا اچھا چہرہ، کتنا اچھا دماغ، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت، ہاتھوں سے کمانے کی صلاحیت، پاؤں میں چلنے کی سکت اور طاقت، گھٹنوں پر اپنے جسم کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت، اور اپنے اندر ایک دل، خون کا ایک ایسا لوتھڑا
جو سارے جسم کی کمانڈ سنبھالے ہوئے ہیں. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. ساری انسانی باڈی کا دار و مدار اس خون کے لوتھڑے پر ہے جسے دل کہا جاتا ہے. فرمایا جب وہ درست ہو جائے تو انگ انگ عضو آپ کے جسم کا درست ہو جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے، سدھر جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. لیکن جب وہ ایک خون کا لوتھڑا فساد کا شکار ہو بذریعہ شرک، فساد کا شکار ہو جائے بذریعہ بدعات، فساد کا شکار ہو جائے بذریعہ معاصی، گناہ، نافرمانیاں، فساد کا شکار ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے خالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے عاری، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی. وَإِذَا فَسَدَتْ. جب وہ خون کا لوتھڑا فساد کا شکار ہو جاتا ہے، خواہ شرک کے ذریعے، خواہ بدعات کے ذریعے، خواہ معصیت کے ذریعے، خواہ اعراض عن ذکر اللہ کے ذریعے، قرآن کی تعلیمات سے خالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے خالی، تحلیل و تسبیح و تمجید و تذکیر، توبہ و انابہ و اخلاص اور توکل کی نعمت اسے عاری اگر وہ ہوتا ہے تو وہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. لیکن اگر وہ دل کا حصہ فساد کا شکار ہوا تو سارا انسانی وجود فاسد ہو جاتا ہے. اور جب یہ سارا فساد کا شکار ہو جائے تو یہ پھر کس کام کا، پھر یہ کس کام کا رہ جائے گا؟ پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک انسان کو آج تو کماتا ہے، آج تو ڈکیتیاں ڈالتا ہے، آج یہ انسان چوریاں کرتا ہے، آج یہ انسان بدمعاشیاں کرتا ہے، آج یہ انسان حرام خوریاں کرتا ہے، آج یہ انسان سود خوریاں کرتا ہے، آج یہ انسان رشوت ستانی میں مبتلا ہے، آج یہ انسان کمزوروں کو کچلتا ہے، آج یہ انسان جابروں کی غلامی کرتا ہے، ان کے بوٹ پالش کرتا رہتا ہے، آج یہ انسان اپنے جسم کو سکھ اور چین پہنچانے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے دولت ہڑپتا رہتا ہے. لیکن مجھے بتاؤ یہ ساری محنتیں، یہ ساری جدوجہد، یہ ساری قد و کاوش کس کام کی کام آپ کے یہی آبا آپ کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم. آج کے دن ہم ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ کلام کریں گے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے جسم کے اعضاء و جوارح وہ بتائیں گے. پھر تو حسرت کھا کر کے اس وقت اپنے اعضاء کو کوسے گا. لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ بھلا میں لذت کرتا تھا تمہیں راحت پہنچانے کے لیے، بھلا میں مال ہڑپتا تھا تمہیں مضبوط کرنے کے لیے، بھلا میں یہ کام وہ کام کرتا تھا تاکہ جسم کے ہر عضو اور انگ کو قوت ملے، طاقت ملے، آرام ملے، لذت ملے. لیکن اے میرے جسم کے اعضاء لما شہدتم علینا، تم بھی میرے خلاف کیوں ہو گئے؟ تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو یہ اعضاء اس وقت کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہم خود تو نہیں بولے، ہم سے بلوایا گیا، ہمیں اس ذات نے بلوایا جس ذات نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت عطا کی. تو آج کی یہ لن ترانیاں، یہ ہمارے اس طرح کے کمانے کس کام کے اگر کل کو یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دی؟ آج آپ اپنے معدے کو، اپنے شکم کو بھرتے ہیں انواع اقسام کے طعام سے، کس ذرائع سے کمائے ہیں اس کی آپ کو فکر نہیں. لیکن کل کو یہی پیٹ آپ کے خلاف گواہ ہوگا، یہی جسم، یہ جان، وہ جسم جسے آپ نے تر و تازہ کیا حرام کاریوں سے، کمائے ہوئے مال سے، کھانے پینے سے، کل کو یہی جسم آپ کے خلاف گواہی دے گا. جہنم کی متعلق
بہت سے انسانوں کو اور بہت سے جنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا. کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دل عطا کیے تھے تاکہ اس دل سے وہ سمجھے، تاکہ وہ اس دل سے فہم فراست اختیار کرے، اپنے خالق کو پہچانے، توحید کے تقاضے پورے کرے، اپنے پیغمبر کو پہچانے، اس کی تعلیمات کو رچ بس دے اپنے دل و دماغ میں اور جسم کے اعضاء سے اسے کام لے. لیکن تجھے تو وہ دین سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو نے تو اپنا وقت کمانے کے لیے، نوکریوں کے لیے، سفروں میں، رشتہ داریوں میں، سیاست کاریوں میں گزار دیا. اس دل سے جو کام لینا تھا وہ کام تو تجھے لینے کی صلاحیت وقت ہی نہیں ملا. لہم قلوب لا یفقہون بہا. جو جہنم کے لیے بہت سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے وہ تھے جنہوں نے اپنے دلوں سے وہ کام نہیں لیا جس کے لیے وہ دل پیدا کیے گئے. لا یفقہون بہا. اس دل سے وہ فہم، فقہ، فراست، سمجھداری، دین فہمی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے طور طریقے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو سمجھنے کا کام اس دل سے نہیں لیا. لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس دل تو تھے لیکن لا یفقہون بہا. اس دل سے وہ سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. انہیں وہ آنکھیں دی گئی تھی جن سے وہ قرآن کے اوراق سے اپنے لیے سرما، آنکھوں کا سرما تلاش کرتے، آنکھوں کا نور تلاش کرتے، قرآن کی مبارک آیات کو پڑھتے، تدبر کرتے، تفقہ کرتے، سمجھتے. لیکن یہ آنکھیں مچلتی تھی، آوارگی کا شکار تھی. ان چیزوں پر یہ نگاہیں زیادہ اٹھتی تھی جن چیزوں کی طرف ان آنکھوں کو نہیں اٹھنا تھا. یہ آنکھیں ان چیزوں کی گواہ بنی جن چیزوں کا انہیں مشاہدہ نہیں کرنا چاہیے. ان آنکھوں نے اوریانیاں دیکھی، حرام کاریاں دیکھی، اللہ کے بندوں پر ظلم دیکھا اور خود ظلم دیکھا، خود ظلم کیا، معصیتوں کا ارتکاب کیا، شرکیات کا ارتکاب کیا اور انواع اقسام کے نافرمانیوں کا ارتکاب کیا. لہم اعین لا یبصرون بہا. ان آنکھوں کو اللہ کی مسجدیں دیکھنی تھی، ان آنکھوں کو اس بنی آدم کو رکوع سجدے میں دیکھنا تھا. لیکن یہ اپنے آنکھوں سے یہ چیزیں نہیں دیکھتا تھا. یہ کبھی اپنے آپ کو غلط میں، کبھی مارکیٹ کے فسق و فجور میں، کبھی رشتوں کو توڑنے میں، کبھی مظلوموں پر ستم ڈھانے میں، یہی کام ان آنکھوں سے لیتا تھا، یہی مشاہدہ کرتا تھا، یہی دیکھتا تھا. وہ چیزیں جن کے دیکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا وہی دیکھتا ہے. اور جو چیزیں ان آنکھوں سے کرنی تھی وہ کام نہیں. میرے بھائیوں، احادیث میں آیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آنکھ کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دیا ہے. یعنی وہ آنکھ جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے. عینن بکت من خشیت اللہ. وہ آنکھ جو بہہ پڑی، جو رونے لگ گئی، جو آنسو بہانے لگ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے. ذرا اپنے آپ کو کوسیے، ذرا اپنے آپ کے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لی کہ آپ نے اپنی آنکھ کو وہ موقع کب دیا جب آپ کے دل نے تفقہ کیا ہوتا، جب آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوئی ہوتی، جب آپ کے دل میں جہنم کی انواع اقسام کے عذابوں کا عقیدہ، تصور اور تعلیم آ کر کے کب کبھی طاری ہوئی ہوتی، جب آپ نے قرآن کی مبارک آیات کی تلاوت کی ہوتی تو تیری آنکھ بہتی، تیری آنکھ اشکبار ہوتی. وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. وہ آنکھ جہنم کی آگ پر حرام ہو جاتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت سے روتی ہے. قرآن کی اس آیت کو ذرا سمجھ لو. انما المؤمنون
الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تھرا اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں. کیا ہمارے دل میں یہ کیفیت کبھی طاری ہوتی ہے؟ کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت اپنے دلوں میں، اس کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات علا کو لاتے ہیں کہ ہمارے دل تھرا اٹھے، کانپ اٹھے؟ جب یہ دل تھرا اٹھیں گے، کانپ اٹھیں گے تو آنکھ بہے گی. ہمارے علماء ایسے خطبے دے جن خطبوں سے ہمارے دل پسیج جائیں تو آنکھ بہے گی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ صحابہ نے فرمایا، حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فوعظنا موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطیب کے حیثیت سے کھڑے ہو گئے اور ایک ایسی نصیحت کی، ایسا واز پڑا جو دلوں کو چیرتا ہوا، ان میں کب کبھی طاری کرتا ہوا داخل ہو گیا. وجلت منها القلوب، اس سے دل تھرا اٹھے، کانپ اٹھے. ووجل ذرفت منها العیون، اس خطبے سے ہماری آنکھیں بہہ پڑی، آنکھیں اشکبار ہوئی. میرے بھائیوں، اگر ہمیں پتہ چلتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا اور اس کی حقیقت کو کیا بنایا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے، اور سیکنڈ اور منٹوں کی لذت کی وجہ سے ہم اپنے جسم کو جہنم کی آگ، جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، تو ہمارے دلوں میں کب کبھی طاری ہو جائے. اگر ہمیں پتہ چل جاتا اس نار جہنم میں کس کس قسم کا عذاب ہے، کس کس قسم کے بچو ہیں، کہ کہا گیا کہ اگر وہاں کا ایک زہر کا قطرہ اس دنیا پر ڈال دیا جائے تو قیامت تک کوئی سبزہ نہ ہوگی. اس کا جو زہر، اس کی تباہ کار، اس کی حدت اتنی شدید ہوگی کہ قیامت تک دنیا میں کوئی سبزہ نہ ہوگی اور دنیا کے سارے نہریں خشک ہو جائیں گے. اور اگر اسی طرح کے ازدہ اس انسان کو ہر وقت ڈستے رہے، ہر وقت اس انسان کا خون چوستے رہے، ہر وقت اس کو ڈنک مارتے رہے، اور پھر آگ، وہ آگ جس کی گہرائی اتنی شدید ہے کہ بنی آدم کی زبان کی ایک پھسلاہٹ سے وہ 70 سال تک جہنم کی گہرائی میں غرق ہوتا جاتا ہے، پھر بھی اس کے کار تک، اس کے تہ تک نہیں پہنچتا. ایک بات. اور جو انسان دن اور رات، جو عورت، جو مرد، جو نوجوان، جو بزرگ دن اور رات اپنی زبان کو ایسے غلط کاریوں میں استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کس قسم کی تیاری کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان بھی بنیں گے، جس کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ. دنیا کی جیلوں اور عذابوں سے بچنے کے لیے کبھی کبھار رشوت بھی، کبھی کبھار اثر رسول بھی کام چلے، لیکن وہاں رب فرماتا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے پہرے دار ایسے ملائک کو رکھا ہے جو اپنے خلقت میں انتہائی قدر، انتہائی سخت، اپنی طبیعت میں انتہائی شدید، اور اپنے عوامر اور نظم اور ڈسپلن میں لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کر گزرتے ہیں وہی جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اس جہنم میں داخل ہوئے لوگوں سے کہنے والے کہیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وہ کہیں گے ہم تو نمازی نہیں تھے. اے نمازیوں، اے انسانوں، یہ وقت تو ہے، ابھی آپ اور مجھے موت نہیں آئی،
ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، ابھی ہمارے لیے عمل کا وقت ہے، توبے کا وقت ہے، جہنم سے اپنے آپ کو چھڑانے کا، اپنے والدین کا، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے ماتحتوں کو بچانے کا وقت ہمیں موجود ہے، استغفار کا موقع ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے کانوں کو ایسے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں جس سے ہم آگ کا ایندھن نہ بنے، جہنم کے گہرائیوں میں ہمیں نہ اتارا جائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْ ذَرْعَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، رب فرما رہا ہے جہنم کے لیے ہمیں بہت سے انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، انہیں ایسے دل ہیں جن سے وہ فہم کر سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہے لیکن اسے دیکھتے نہیں، انہیں دیکھنے کا حکم ہے، انہیں غور و فکر تدبر کا، دین سیکھنے کا، دین سمجھنے کا، وہ کتابیں پڑھنے کا، اپنے اساتذہ کی طرف رختہ سفر باندھنے کا وقت تھا۔ لا یبصرون بہا، لیکن وہ آنکھوں سے دیکھنے کا کام ہے، دیکھتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں دیکھتے جو نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر اس سے سنتے نہیں، کان ہیں مگر اسے سنتے نہیں، سنتے تو ہیں لیکن سنتے وہ ہے جسے منع کیا گیا، سنتے وہ ہے جو جہنم میں پہنچاتی، اور جو سننا تھا وہ سننے کی ان کے پاس فرصت نہیں، وہ سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، وہ سننے کے لیے ان کے پاس توفیق نہیں، وہ سننے کے لیے ان کے پاس ماحول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں علم اور ہدایت عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مثل ما بعثنا اللہ به من العلم والهدى كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وانبتت الكلى ونشب الكثير۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مثال ہے میری اور میرے ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم اور ہدایت عطا کیا، اس کی مثال اس بارش سی ہے جو کسی بستی پر نازل ہوتی ہے، پھر وہ زمین تین قسموں میں بڑھ جاتی ہے۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے میرے علم اور رشد کی ہدایت میرے امت کے افراد پر نازل ہوتے تو افراد تین حصوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر زمین کو افراد سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میرے رشد و ہدایت کی بارش جب نازل ہوتی ہے تو لوگ تین حصوں میں بڑھ جاتے ہیں، جس طرح آسمانی بارش جب زمین پر نازل ہوتی ہے تو زمین تین حصوں میں بڑھ جاتی ہے۔ ایک وہ زمین جو زرخیز ہو اور بارش کو اپنے اندر اتار دیتی، دل میں، اپنے اندر، اپنے سینے میں بارش اتار، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ زمین چشمے اگلتی ہے، یہ زمین سرسبز وہ شاداب ہو جاتی ہے، اپنی فصلیں اگاتی ہے، درخت اگتے ہیں، زراعت اگتی ہے، انسان بھی مستفید ہوتے ہیں، حیوانات بھی مستفید ہوتے ہیں۔ یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم وہ زمین ہے جس پر جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر روک لیتی ہے، لیکن جذب اندر دل کی طرف اپنے سینے میں وہ بارش نہیں اتارتی، وہ زمین اپنے اوپر روک لیتی ہے۔ ایسی زمین خود تو مستفید نہیں ہوتی لیکن دوسروں کو سنچائی کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے وہ پانی مل جاتا ہے، یعنی قابل استعمال رہ جاتا ہے۔ لیکن تیسری زمین جو خالص چٹیل میدان ہو، انما ہی قیعان لا تمسک ماء ولا تنبت کلأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چٹیل میدان نہ اس آسمانی بارش کو اپنے اوپر روکتا ہے اور نہ اس کو جذب کرتا ہے، نہ وہاں سے سرسبزہ اگتا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ فرمایا میرے امت کے لوگوں کی یہی مثال ہے۔ ایک وہ ہے جو خطبہ سنتا ہے، مسجد نکلتا ہے، اہل علم کی مجلسوں کے میں زانو تلمس طے کرتا ہے، دل سے فقہ، فہم، فراست کا کام لیتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اور پھر یہ میرے
علم اور رشد کی بارش اس کے جسم کے انگ انگ میں، اس کے دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے، اور دل کے گہرائی میں اترنے کے بعد اس کے اثرات اس کے جسم پر، اس کے اعضاء پر، اس کے ہاتھ پاؤں پر، اس کے آنکھوں پر، اس کے کان پر، اس کے پیٹ میں، اس کی شرمگاہ میں، اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ اور عربی مثل مشہور ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی باہر آتا ہے جو اس برتن میں رکھا گیا ہوتا ہے۔ برتن میں شہد ہو تو پانی نہیں آئے گا، پانی رکھا گیا ہو تو شہد نہیں آئے گا، اور اگر زہر کا مٹکا ہو تو میٹھا شہد اور دودھ نہیں آئے، زہر ہی آئے گا۔ تو اگر آپ اپنے دل میں اہل علم کی مجلس میں بیٹھ کر کے، جمعہ کے خطبے سن کر کے، اسلامی کتابیں پڑھ کر کے، اگر اس میں ایمان کی دولت کو اتار دیتے اور اپنے سینے کو منور کرتے نور قرآن اور نور سنت سے، نور توحید سے اور نور اتباع رسول سے، تو آپ کے دلوں سے، آپ کے اعضاء جوارح پر، آپ کے انگ انگ پر اس کے اثرات نکلیں گے اور آپ کی زندگی سدھر جائے گی، آپ کے جسم جان سدھر جائے گا۔ لیکن دوسرے قسم کے وہ لوگ بھی ہیں جو اس بارش کو، یعنی اس علم کو سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ محفوظ تو کرتے ہیں، یاد تو کرتے ہیں، شاید اس یاد کرنے سے کچھ لوگوں کو فائدہ مل جائے، لیکن وہ خود بے فائدہ رہتا ہے، اس شمع کی طرح جو روشنی دوسروں کو دیتا ہے لیکن خود اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ اسی طرح کے۔ لیکن تیسرا طبقہ، اور بدقسمتی سے دنیا میں اس وقت سب سے بڑا وہی طبقہ، اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ سامنے دکان پر کام کرتا ہے، آفس میں کام کرتا ہے، اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن لا یرفع بذلک رأسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا اس کے کانوں میں داخل ہوتی ہے، لیکن وہ سر اوپر کی طرف اجابت کے لیے، قبولیت کے لیے، اس پر لبیک کرنے کے لیے، اس کے آگے بڑھنے کے لیے داخل نہیں ہوتا، آگے نہیں بڑھتا۔ لا یرفع بذلک رأسا۔ اہل علم تعلیم دیتے ہیں، واعظین واعظ پڑھتے ہیں، خطبہ خطابتوں کے جوہر دکھلاتے ہیں، اہل علم کی جوتیاں جلاتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کرنے والے اپنی دعوت و تبلیغ کرتے رہتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں ایسے لم یرفع بذلک رأسا، وہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے، وہ دنیا میں مگن ہے، رشتوں میں مگن ہے، سیاستوں میں مگن ہے، کاروبار میں مگن ہے، لیکن دل پہ اتنا زنگ بیٹھ گیا ہے کہ جو انہیں کامیابی کی راہ دکھلاتا ہے انہیں اس کی طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں، پھر سننے کی فرصت کہاں ملے گی؟ انہیں اسے سننے کی فرصت نہیں، پھر سمجھنے کی فرصت کہاں ملے گی؟ انہیں اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھنے کی فرصت نہیں، پھر اسے سننے، سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی اسے فرصت کہاں ملے گی؟ میرے بھائیو، یہی طبقہ وہ طبقہ زیادہ ہے جس کے متعلق فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، انہیں دل ہے مگر سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس نگاہیں ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور پھر جب آپ اپنے آس پاس میں ایسے لوگوں کو دیکھیں گے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فتویٰ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم سنا دیا، فرمایا اولئک کالعنعام، دو ٹانگوں پر چلتے ہوئے، یہ دو ٹانگوں پر تو یقیناً چلتے ہیں لیکن ہم کالعنعام، وہ چوپائے کی طرح، وہ چوپائے ہیں جو حق کو نہیں پہچان سکتے، جو دین کو نہیں پہچان سکتے، جو رب کو نہیں پہچان سکتے، اس کے حقوق کو نہیں پہچان سکتے، اس کے حقوق کا نہیں سن سکتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکتے، جنہیں اسلام کی علمیت اور خبر نہ ہو جائے، ہم اولئک کالعنعام، فرمایا یہ چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں کو تو راہ مل جاتی ہے، جب کوئی ماں، کوئی عورت اپنے گائیوں کو، بیل بکریوں کو چرنے کے لیے ڈال دیتی ہے، شام کو وہ اپنے استبل میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ، ان کو راہ مل جاتی ہے۔ آپ فرمایا کہ انسان جو دل و دماغ اور آنکھوں سے وہ کام نہ لے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا وہ چوپائے، بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے بلکہ وہ اس سے بھی گئے ہوئے ہیں۔
चौपाइयों से भी गए गुजरे हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग हैं जो गफलत के शिकार, यही लोग हैं जो गफलतों में पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, अपने आसपास झांको, अपने गिरबान में झांको, अपने घर के अफराद पर नजर दौड़ाओ, अपने बाल बच्चों, खवातीन, बेटियों, बहनों, उनको टटोलो, कहीं कोई उनमें ऐसा तो नहीं लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, लहुम आज़ानुन ला युबसिरून बिहा, लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। ऐसा देखो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको तौफीक दिया, मस्जिद शरीफ आए, आपने खुतबा सुना, और अल्लाह ताला ये समझने की भी आपको तौफीक दे, और इस पर आपको और हम सबको अमल करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक दे। लेकिन देखिए, कहीं हमारे घरों में ऐसे तो नहीं है जो इस हिदायत से महरूम है, जो इस तालीम से महरूम है, जो जिनके दिलों पर कुरान की आयत का, माँ बाप के कहने का, बड़ों के अदब व एहतराम का कोई असर नहीं होता। वो इस दावत की तरफ, इस दीन की तरफ, इस मस्जिद की तरफ, इस कलमे की तरफ लपकते नहीं। इसको टटोलिए, देखिए, जांचिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप जांचेंगे, टटोलेंगे लोगों को कि जमीन को जगाने की कोशिश करेंगे, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दीजिए, तो आप खैर उम्मत है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ। अगर आप इस फरीजे से सबकदोश हो गए और ये काम आपने नहीं किया, तो ये मत भूलिए, 7वें पारे में है, बनी इसराइल को लानत तभी की गई जब वो इस फर्ज मनसबी से दूर हो गए, इस फर्ज मनसबी को जब उन्होंने तर्क कर दिया। कहीं हम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब और गज़ब के शिकार न हो जाए, उसकी लानतों के शिकार न हो जाए, और उसके लिए हमें अपना फर्ज मनसबी अदा लाज़मी तौर पर करना है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन, हमारे सीने, हमारे दिल अपनी हिदायत के लिए खोल दे। इलाहुल आलमीन, हमारे दिल नूर ईमान से रोशन कर दे, हमारे दिल नूर सुन्नत से, नूर तौहीद से मुनव्वर कर दे, हमारे आल औलाद के दिल मुनव्वर कर दे। ए अल्लाह में इस ईमान को हमारे आल औलाद के सीनों में मुंतकिल कर दे, हमारे वालिदैन के सीनों में मुंतकिल कर दे, हमारे भाइयों और बहनों के सीनों में मुंतकिल कर दे। इलाहुल आलमीन, ये ईमान हमारे सामीन के दिलों में बिठा दे। ए इलाहुल आलमीन, इस ईमान की बरकत से हमारे दिलों को ईमान से मुज़य्यन कर दे, ईमान से मुज़य्यन कर दे। इलाहुल आलमीन, हमारी खवातीन के सीने इस ईमान के लिए खोल दे। इलाहुल आलमीन, हमारे दिलों को शिरकियात की गलाजतों से, बिदात की तारीकियों से और मासियत की जुल्मतों से ए इलाहुल आलमीन पाक कर दे। हमारे दिल को पाक कर दे, हमारे जिस्म जान को पाक कर दे, हमारे चश्म आंखों को पाक कर दे, हमारे कानों और हाथ और पाँव को पाक कर दे। इलाहुल आलमीन, हमारे घर के अफराद को, हमारे समाज के अफराद को, हमारे मुआशरे को हर तरह के जुल्म, हर तरह की मासियत, हर तरह की नाफरमानी से पाक कर दे। इलाहुल आलमीन, इस दुनिया को, इस जहां को, इस कायनात को, हमारे शहरों को, हमारी बस्तियों को, हमारे महलों को अमन का गहवारा बना दे। इंसानियत की तड़प और इंसानियत की हमदर्दी अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों की वजह से ये इंसानी बस्ती रहने के काबिल नहीं रही, इसमें तरह तरह के अज़ाब और हमारे जुल्म ज्यादतियों की वजह से कोरोना जैसे वायरसों ने जगह ली, आफतें नाजिल हुई, कितने इंसान इसके शिकार हुए, दुनिया का इक्तिसाद बर्बाद हुआ। इलाहुल आलमीन, हमें कोरोना वबा से निजात अता कर। इलाहुल आलमीन, कोरोना वबा से निजात अता कर। हमारे डॉक्टरों को महफूज रख, पैरामेडिकल स्टाफ को महफूज रख, तिब्बी खिदमत अंजाम देने वालों को महफूज रख। इलाहुल आलमीन, हमारे नौजवानों को महफूज रख, हमारे तालिब इल्मों को महफूज रख, हमारे मुलाजिमों को महफूज रख, हमारे मजदूरों को महफूज रख, हमारे जमींदारों को महफूज रख, हमारे खवातीन को महफूज रख, हमारे बाल बच्चों को महफूज रख, हमारे बाजारों को महफूज रख। इलाहुल आलमीन, हर तरह के शर से इंसानियत को महफूज कर दे, कत्ल गारतगरी से महफूज कर, फितना व फसाद से महफूज कर, आग व आहन से महफूज कर। इलाहुल आलमीन, आलम इस्लाम को महफूज कर, आलम अरब व अजम को महफूज कर, अगयार की यलगार से महफूज कर, अपने शरूर नफ्स के शुरूर से महफूज कर, हर तरह के फितरों से महफूज कर। इलाहुल आलमीन, कितने हम में से जिस्मानी अमराज और बीमारी के शिकार होंगे। इलाहुल आलमीन, तू शाफिउल अमराद है। इलाहुल आलमीन, तू बड़ा तबीब है। इलाहुल आलमीन, हमारे बीमारियों, हमारे
अमराज का इलाज फरमा। इलाहा आलमीन हमें शिफाए कामिल अता फरमा। इलाहा आलमीन जो मरीज अस्पतालों में है, इलाहा आलमीन उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। इलाहा आलमीन जो रूहानी अमराज के शिकार है, इलाहा आलमीन उन्हें रूहानी शिफा अता फरमा। इलाहा हमारी जमात में बड़े बड़े बुजुर्ग तकालीफ के शिकार है, इलाहा आलमीन उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। इलाहा आलमीन हमारा जो भी रिश्तेदार, जो भी फर्जंद, जो भी इंसान इस मस्जिद में हो या घरों में हो या अस्पतालों में हो, इलाहा आलमीन जो भी किसी मर्ज, किसी तकलीफ का शिकार है, इलाहा आलमीन उसकी तकलीफ को दूर फरमा दे। इलाहा आलमीन कितने नौजवान कर्जों के बोझ तले दबे हैं, इलाहा आलमीन कर्ज के वबाल से उन्हें आज़ाद फरमा। इलाहा आलमीन हमारे नौजवानों को रोजगार अता फरमा, इनको इल्म और अदब अता फरमा, अखलाक और किरदार इनका संवार दे, इनके निकाह आसान फरमा दे। इलाहा आलमीन अखलाकी बीमारियों से इस माशरे, इस समाज को पाक कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यकुन लहु शरीकुन फिल मुल्क व कब्बिरहु तकबीरा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम तंज़ील बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन सल्ला अलैहि मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अर्ज़ अनिल खुलफ़ाइर राशिदीन وعن جميع أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دينه صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ألا إن ذكر الله أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.